नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सिलसिला सुल्तानिया के असबाक और उसकी तालीमात के सिलसिले में ये हम तीसरा व्लॉग कर रहे हैं। इसमें हम इमाम गज़ाली की किताब मिनहाजुल आबिदीन से वजाहत करने की कोशिश करेंगे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि रिज़्क़ और तवक्कल असल में है क्या। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, मैं कहता हूँ क्या खुदा ताला ने पैदाइश इंसान के साथ मुत्तसिल इसके रिज़्क़ का ज़िक्र नहीं किया, यानी किया है। चुनांचे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, खुदा ने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया। यानी कि पैदा करने वाला खालिक, जिस तरह खालिक होने का यकीन है कि वो ही खालिक है, बिल्कुल इसी ताकत का, इसी पोटेंशियल का यकीन जो है हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये भी इस बात का भी यकीन रखें कि जैसे वो खालिक है वैसे ही वो राज़िक भी है। और कुरान में ये जो तरतीब अल्लाह ने कायम की है कि जहाँ अपना खालिक होना बताया, फ़ौरन उसके बाद अपना रज़्ज़ाक़ होने का इजहार फरमाया है। तभी फरमाया खलक़कुम, हमने तुम्हें पैदा किया, तख्लीक किया, फिर तुमको रिज़्क़ दिया, यानी कि तुम सबको। इससे मालूम हुआ कि जिस तरह वो खालिक है, राज़िक भी है, और फिर सिर्फ इसी कदर पर कफ़ायत ना की बल्कि सरीह तौर पर रिज़्क़ का वादा फरमाया। चुनांचे फरमाया, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, बेशक अल्लाह ही हर एक का राज़िक है। फिर सिर्फ इस वादे पर इक्तफा न किया बल्कि साफ तौर पर रिज़्क़ का ज़िम्मा भी अपने पर लिया और फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में कोई जानदार नहीं मगर इसका रिज़्क़ खुदा ताला के ज़िम्मा है। यानी कि जो भी कोई क्रीचर है, जो भी कोई जानदार है, जिस किसी को भी रिज़्क़ की ज़रूरत है, उसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह पर है। फिर सिर्फ ज़िम्मा पर इक्तफा न किया बल्कि इस पर कसम खाई। चुनांचे फरमाया, फवा रब्बिस समाई वल अर्दी इन्नहु लहक्कुम मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून, तो आसमान और ज़मीन के रब की कसम, बेशक ये हक है वैसी ही ज़बान में जो तुम बोलते हो। फिर सिर्फ कसम पर इक्तफा न किया बल्कि निहायत वाज़ेह अल्फाज में तवक्कल का हुक्म दिया और तवक्कल करने की तंबीह फरमाई। चुनांचे फरमाया, व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु, उस हय्यो कय्यूम ज़ात पर तवक्कल कर जिस पर फना नहीं आ सकती। तो दूसरी जगह फरमाया, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और खुदा पर ही तवक्कल करो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। तो जो शख्स खुदा के कौल पर एतबार ना करे और उसके वादे को काफ़ी ना समझे और उसके ज़िम्मा लेने पर मुतमईन ना हो, फिर इसके वादे वईद और हुक्म की कोई परवाह ना करे, तो ऐसे शख्स के मनहूस और बुरे होने में क्या शक हो सकता है। और ऐसा शख्स जिन माशी परेशानियों में गिरफ्तार होता है वो किससे पोशीदा है। ये एक बहुत सख्त बात है जिससे आम दुनिया गाफिल है। एक दफ़ा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए इब्ने उमर, तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब तू ऐसी कौम में होगा जो ज़ौफ़ यकीन के बायस कहत साली के खौफ से रिज़्क़ का ज़ख़ीरा बनाएगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लानत हो उस कौम पर जिसे खुदा की कसमों पर भी एतबार ना आया। जब आयत फवा रब्बिस समाई वल अर्द नाज़िल हुई तो मलाइका ने कहा, हलाकत हो इब्ने आदम के लिए कि इसने रब को गुस्से किया, यहाँ तक कि इसने रिज़्क़ देने पर कसम खाई। आगे चल के इसी बाब में इमाम गज़ाली लिखते हैं और कुरान पाक की एक आयत नकल फरमाते हैं कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कल करे तो अल्लाह ताला इसके लिए काफ़ी है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خدا پر کما حقوق توکل کرتے تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا جو صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اور رزق کے سلسلے میں عقلاً و شرعاً خدا پر توکل کرنا لازم ہے، اور رزق کے سلسلے میں ہی خدا پر توکل کرنا صوفیہ کے نزدیک عام طور پر لفظ توکل سے مراد ہوتا ہے، اور اس کتاب میں اسی توکل کی بحث مقصود ہے۔ اس کے بعد امام غزالی لکھتے ہیں کہ رزق کی 4 اقسام ہیں: رزق مضمون، رزق مقسوم، رزق مملوک اور رزق موعود۔ رزق مضمون سے مراد وہ غذا اور وہ اشیاء جن سے انسان کا بدن قائم رہے، تمام اسباب دنیاوی مراد نہیں، اور یہ توکل شرعاً و عقلاً واجب ہے، کیونکہ جب خدا نے ہمیں اس کی خدمت و عبادت کا مکلف بنایا تو ضرور وہ ہماری ان چیزوں کا کفیل و ضامن ہوگا جن کے ذریعے ہمارے بدن قائم رہیں اور ہم اس کی عبادت بجا لا سکیں۔ ہمارے ہاں پہ اب روایت نہیں رہی، ہم تو صرف یہی لکھتے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جب اپنی دکان، اپنے کام کاروبار کی جگہ پہ، اپنی فیکٹری میں یہ لگا دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ رزق کی برکت ہوگی۔ لفظ رزق مطلقاً اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، قرآن میں کن معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں اب ہم بات کرنا یا اس کو سمجھانا شاید علماء ضروری نہیں سمجھتے۔ میں اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، امام غزالی کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں آج سے 800 سال پہلے۔ امام غزالی نے رزق کے 4 اقسام بیان کی ہیں، ایک کو رزق مضمون کہا ہے، ایک کو رزق مقسوم کہا ہے، ایک کو رزق مملوک کہا ہے، اور ایک کو رزق موعود کہا ہے۔ رزق مضمون سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو دل، گردے، پھپھڑے، جسم کا ایک ایک جو ہمارا ٹشو ہے، پورا ہمارا بدن جس طریقے سے گروتھ کر رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، اس کو جو ایک رزق مل رہا ہوتا ہے، وہ ہم جو کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، اور ایک پراسرار طریقے سے انسان کا بدن ایک خاص نشو و نما پا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کو جو رزق مل رہا ہوتا ہے، جس سے وہ نشو و نما پا کے پھل پھول رہا ہوتا ہے، اس کو رزق مضمون کہتے ہیں، جو کہ اللہ کے ذمے ہے۔ دوسرا رزق مقسوم ہے، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، لوح محفوظ پہ لکھ دیا، جس کے بارے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کے موت تک کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں پہ کس چیز کو استعمال کریں گے، وہ بھی سب رزق ہے۔ تو وہ رزق لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے رزق مقسوم ہے۔ تیسرا رزق مملوک ہے۔ رزق مملوک کا مطلب یہ ہے کام کاروبار کر کے ہماری ملکیت میں جو پراپرٹی، جو پیسہ، جو سونا، جو چاندی، جو کھیت، جو میدان، جو بزنس آ گیا ہے، جو پلازا ہمارا بن گیا ہے، جو گھر ہمارا بن گیا ہے، جو ہمارا فلیٹ ہے، اور وہ پراپرٹی، وہ مال و دولت جو ہمیں ہماری وراثت میں ملا، وہ رزق مملوک ہے، جس کا بالفعل انسان مالک ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے رزق موعود۔ رزق موعود کا جو ذکر ہے، جس کے بارے میں اکثر ہم وہ ایک اللہ پاک کا قرآن میں ایک آیت ہے جس کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ پاک انسان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو وہ رزق موعود ہے۔ وہ رزق موعود اللہ کے نیک بندوں کے اوپر اترتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کو جو جھوٹ بول کے بزنس کر رہا ہے، کم تول کے بزنس کر رہا ہے، دکھا کچھ رہا ہے، دے کچھ رہا ہے، لے کچھ رہا ہے، بے ایمانی کے اوپر مبنی ہے، جس کا کاروبار کی بنیاد سود کے اوپر ہے، یہ حکم یا یہ والی قسم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میں وہ پیپر بھی اب آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رزق کی قسم 2 مقسوم ہے۔ اس سے مراد وہ رزق ہے جو خدا نے بندے کی قسمت کر دیا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہوا ہے کہ بندہ یہ کھائے گا، یہ پیے گا، یہ پہنے گا۔ اس رزق مقسوم کی مقدار اور اس کا وقت معین ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق روز اول سے تقسیم کر دیا گیا ہے، اور قلم قدرت اسے تحریر کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اسے زائد نہیں کر سکتی،
اور نہ کسی فاجر کے فسق و فجور سے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم رزق مملوک ہے، اس سے مراد وہ رزق ہے اور وہ مال و اسباب ہے جس کا بندہ بالفعل دنیا میں مالک ہوتا ہے اور جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں یہی رزق مراد ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس رزق سے راہ خدا میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس آیت میں لفظ مما رزقناکم کے معنی ہے مما ملکناکم، یعنی جس کا ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ چوتھی قسم رزق موعود ہے، اس سے مراد وہ رزق حلال ہے جس کا خدا تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں بغیر محنت و مشقت کے دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا بندے کو گمان تک نہیں ہوتا۔ تو جیسے جیسے ہمارا علم رزق کے بارے میں بڑھے گا تو ہمارا خوف بھی کم ہوگا۔ دیکھیں انسان ہے نا، امام غزالی نے ایک جگہ پہ لکھا کہ انسان کا نفس مسلسل اس کو خوف زدہ رکھتا ہے کہ تو کھائے گا کہاں سے؟ تجھے اگر آج آپ کو کھانا مل گیا ہے تو پھر نفس انسان کا کہتا ہے کہ آج تو تم نے کھا لیا، کل کیسے کھائے گا؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ اپنے نفس کو اس سوال کا جواب یہ دو کہ تیری کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 50 سال کا تو ہو گیا ہے، 50 سال سے تو بھوک سے نہیں مرا، 50 سال سے وہ رب تمہیں کھلا پھر آ رہا ہے، تو آئندہ کل بھی وہی کھلائے گا، پرسوں بھی وہی کھلائے گا اور موت تک وہی کھلاتا رہے گا۔ تو جب ہم سلسلہ سلطانیہ کے اسباق پڑھتے ہیں نا، اس میں حاضری لگاتے ہیں نا 1200 دفعہ کرنے کی، تو جو رزق موعود ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو میرے دوست ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی ساری ذکر مجاہدے میں گزار دیتے ہیں، ان کو وہ رزق عطا کرتا ہے جن کی انہوں نے توقع ہی نہیں کی ہوتی، کسی ایسی جگہ سے، کسی ایسی پراسرار غیبی جگہ سے ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس رزق کی اللہ بات کر رہا ہے۔ تو جب ہم یہ اس رزق کی بات کر رہا ہے کہ جب حضرت یحییٰ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم کے پاس جاتے تھے تو ان کے حجرے میں ان کو ایسے بے موسم کے پھل تازہ اور بڑے خوبصورت اور بڑے خوش ذائقہ دیکھنے کو ملتے تھے جن کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا، اور یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے پاس آئے کہاں سے ہوں گے۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اس طرح سے عطا فرماتا ہے۔ تو سلسلہ عالیہ سلطانیہ کے اسباق پڑھنے سے رزق مضمون اور رزق مقسوم اور رزق مملوک تو انسان کو ملتا ہے، لیکن رزق موعود بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ رزق موعود جو سب سے آسان بے مشقت ملنے والا رزق ہے، اس کا ذریعہ ہیں یہ اسباق۔ اللہ کی محبت و معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور رزق موعود بھی حاصل ہوتا ہے، اور رزق موعود کے ساتھ ساتھ رزق مملوک جس میں کہ اللہ پاک انسان کو مالک بنا دیتا ہے کسی رزق مال کا، جس میں سے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے سلسلہ سلطانی کے اسباق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔